नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह के फ़ज़ल व करम से आज पारा नंबर 19 का ख़ुलासा आपकी खिदमत में पेश करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। पारा नंबर 19 में 3 हिस्से हैं। हिस्सा नंबर 1 सूरह फ़ुरक़ान का बकिया हिस्सा, नंबर 2 सूरत शुअरा मुकम्मल, और नंबर 3 सूरत नमल का इब्तदाई हिस्सा। सूरत फ़ुरक़ान के बकिया हिस्सा में 4 बातें समझाई गई हैं। इब्तदाई आयात में क़यामत का नक्शा खींचा गया है और इस नक्शे में यह समझाया गया है कि जो लोग दुनिया में राह खुदा से भटके हुए हैं और दुनिया में ईमान से खाली हैं, वो अगर कोई अच्छा अमल करते भी हैं तो क़यामत के दिन उनके अच्छे अमल की जज़ा और अजर उनको नहीं दी जाएगी, क्योंकि उनके पास बुनियाद यानी ईमान नहीं है। लिहाजा ऐसे लोगों का ज़िक्र इस अंदाज में किया गया है कि ये क़यामत के दिन अपने आमाल के ज़ाया होने के बाद वयौम यअज़्ज़ु ज़ालिमु, और उस दिन लोग यानी ज़ालिम लोग अपने उंगलियों को चबाएंगे और अपने आमाल पर हसरत करेंगे, उस मंज़र को बयान किया गया। नंबर 2, क़यामत का ही नक्शा खींचते हुए खालिक़ कायनात ने अपने हबीब अलैहिस्सलाम की ज़बान अक़दस से किया जाने वाला शिकवा अपनी उम्मत के हवाले से उसको भी ज़िक्र किया कि वक़ाल रसूल या रब्बी इन्न कौम इत्तख़ज़ू हाज़ल क़ुरआन महजूरा, कि क़यामत के दिन रसूल खुदा अल्लाह के सामने ये शिकवा करेंगे कि मेरी इस कौम ने क़ुरआन को छोड़ दिया था। मख़सूस लोगों की तरफ इशारा करके अल्लाह के रसूल फरमाएंगे। कुरान को छोड़ने का मतलब क्या है? कुरान के छोड़ने का मतलब ये नंबर 1 ये है कि कुरान को पढ़ना नहीं, यानी कुरान को ना पढ़ा जाए। नंबर 2, कुरान छोड़ने का माना ये भी है कि कुरान को पढ़ा तो जाए लेकिन उसको समझा ना जाए। नंबर 3, कुरान को छोड़ने का माना ये भी है कि कुरान को पढ़ा भी जाए, समझा भी जाए, लेकिन उस पर अमल न किया जाए। और नंबर 4 के कुरान पाक पर अमल तो किया जाए, लेकिन कुरान पाक के हवाले से कि कुरान पाक की तशहीर और तबलीग की राह में अपने आमाल बद की वजह से रुकावट पैदा कर दी जाए, तो ये भी कुरान छोड़ने के मुतरादिफ है। इसके बाद अल्लाह ताला ने तौहीद के मसाइल को बयान किया है और मसला तौहीद को समझाने के लिए चंद दलाइल दिए हैं, जिसमें रात दिन का क़याम और सूरज चाँद सितारे इनका क़याम और मरजुल बहरैन का ज़िक्र और इसी तरीके से हवाओं के चलाए जाने का ज़िक्र, ये मुख्तलिफ़ तज़किरे हैं तौहीद के हवाले से। तीसरी बात, रिसालत के उन्वान को बयान किया गया है। इस ज़मन में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, जनाब नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम और जनाब सालेह अलैहिस्सलाम का ज़िक्र किया गया। नंबर 4, चौथी बात यहाँ पर जो बयान की गई है वह है इबादुर रहमान की तकरीबन 13 सिफ़ात हैं जो कि इस सूरह मुबारक में अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाई। नंबर 1 कि इबादुर रहमान ज़मीन पर आजिज़ी से चलते हैं। नंबर 2, जाहिलों से मुलाकात हो तो उससे एराज़ करते हैं। नंबर 3, रातों की तन्हाई में अल्लाह की इबादत करते हैं। नंबर 4, जहन्नम से खलासी और जहन्नम के अजाब से पनाह मांगते हैं। नंबर 5, खर्च करने में एतदाल का मुजाहरा करते हैं। नंबर 6, ना तो फजूल खर्च हैं और ना ही बखील हैं। नंबर 7, शिर्क से इज्तनाब करते हैं। नंबर 8, नाहक कत्ल करने से इज्तनाब करते हैं। नंबर 9, ज़िना और बदकारी से बचते हैं। नंबर 10, झूठी गवाही से बचते हैं। नंबर 11, बुरी मजलिस और गाना वगैरह की मजलिसों से पहलू तही करते हैं, इज्तनाब करते हैं। और नंबर 12, किताबुल्लाह से मुतासर होते हैं। और नंबर 13, नेक बीवी और औलाद की दुआ करते हैं और अल्लाह से ये मांगते हैं कि अल्लाह हमें हादी भी बना, हिदायत वाला भी बना और दूसरों के लिए हिदायत का ज़रिया भी बना। ये था खुलासा सूरत फ़ुरक़ान का। इसके बाद सूरत शुअरा मुकम्मल है। सूरत शुअरा में ख़ास बात यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने 7 अंबिया अलैहिस्सलाम के क़सस और वाक़यात को बयान किया। पहला क़िस्सा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके मुकाबले में फ़िरऔन का। इस किस्से से हमें ये बताया गया कि फ़िरऔन को अपने मादी असबाब पर बहुत ज़्यादा घमंड था और वो हक़ का मुकाबला करना चाहता था। अल्लाह ने बतलाया कि हक़ और बातिल का जब भी मुकाबला होगा बिल आखिर फ़तह
حق کی ہوگی۔ یہ پہلے قصے میں ہمیں بتلایا گیا۔ دوسرا قصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت طیبہ سے بتایا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے جو قصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، اس میں 5 باتیں ہیں جو اللہ کی وحدانیت اور توحید پر بطور دلیل انہوں نے پیش کی ہیں، اور پھر 5 ہی دعائیں ہیں جو انہوں نے ذکر کی ہیں۔ پہلی بات، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا کہ اللہ میرا خالق ہے۔ نمبر 2، اللہ میرا رازق ہے۔ نمبر 3، بیماریوں سے وہ مجھے شفا دینے والا ہے۔ نمبر 4، موت بھی وہی دے گا، زندہ بھی وہی کرے گا۔ اور نمبر 5، گناہوں سے آخرت میں معافی بھی وہی دے گا، گناہوں کو بخشنے والا بھی وہی ہے۔ اور 5 دعائیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لیے فرمائی ہیں۔ نمبر 1، یہ کہا کہ اے اللہ مجھے فہم اور علم نصیب فرما۔ نمبر 2، اے اللہ لوگوں میں میرا ذکر اچھے انداز میں جاری فرما۔ اور آج تک الحمدللہ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر اچھے الفاظ میں کیا جاتا رہا ہے اور کیا جا رہا ہے اور کیا جاتا رہے گا۔ نمبر 3، اے اللہ مجھے جنت میں جگہ نصیب فرما۔ اور نمبر 4 پہ، اے اللہ میرے والد کو معاف فرما۔ یہ دعا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد ماجد اور اپنے والد گرامی کے لیے کی۔ اور نمبر 5 پہ آپ نے فرمایا مجھے آخرت میں اے اللہ رسوا نہ کرنا۔ یہ 5 دعائیں ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی ہیں۔ اس قصے سے، اس واقعے سے ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ ہمیں اپنی انابت اور رجوع اب اللہ اپنے رب سے کرنی چاہیے، کیونکہ وہی ہمارا خالق، وہی ہمارا مالک، وہی ہمارا رازق ہے۔ تیسرا قصہ یہاں پر بیان کیا گیا ہے نوح علیہ السلام کا۔ نوح علیہ السلام کی طویل العمری اور ان کے قوم کا عناد بیان کیا گیا ہے۔ اس قصے سے ہمیں یہ بتایا گیا کہ ضدی اور عنادی لوگ کبھی بھی ہدایت نہیں پاتے۔ نمبر 4، چوتھے نمبر پہ جو قصہ بیان کیا گیا وہ قوم ہود، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کا، جس کو قوم عاد کہا جاتا ہے۔ یہ قوم اپنی جسمانی قوت اور جسمانی طاقت کے اعتبار سے بڑی طاقتور تھی اور بڑی قوی قوم تھی۔ اس قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طاقت اور قوت سے نوازا۔ یہ بڑی بڑی عمارتیں اپنے ہاتھوں سے تراشا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے سے ہمیں یہ بتلایا کہ فضول خرچی اللہ کو منظور نہیں ہے۔ اس کے بعد کا جو قصہ ہے وہ ہے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود کا۔ اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے خوب باغات، فراوانی اور بڑی بڑی نعمتوں سے نوازا۔ اس قوم نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو تباہ کیا اور ہمیں یہ پیغام دیا کہ ناشکر لوگ اللہ کو پسند نہیں ہیں۔ اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا نمبر 5 پہ ذکر ہے، اور لوط علیہ السلام کی قوم میں دیگر عیوب میں سے ایک بڑا عیب وہ یہ تھا کہ بدفعلی کا۔ اس قوم کے اس عمل بد کی وجہ سے اللہ نے ان پر عذاب بھیجا، آسمان سے پتھر برسائے۔ ہمیں یہ بتلایا گیا کہ اللہ کے حکموں کی نافرمانی کرنے والے لوگ، بالخصوص بدفعلی اور بدفطرتی عمل کرنے والے لوگ، اللہ کے ہاں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہ لوگ مورد عذاب اور مستحق غضب ہوتے ہیں۔ 7واں اور آخری قصہ حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا بیان کیا گیا۔ جناب شعیب علیہ السلام کی قوم دیگر جرائم میں سے کے ساتھ ساتھ ایک بڑے جرم کا ارتکاب ان کا بھی تھا، اور وہ یہ تھا کہ حقوق اللہ کے اندر غصب کرتے تھے، یعنی لوگوں سے لین اور دین کے معاملات میں وہ کمی پیشی کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے ہمیں یہ سمجھایا کہ تم بھی اگر حقوق اللہ کے اندر کوئی غصب کرو گے تو پھر تم بھی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگے۔ ان 7 قصوں کو بیان کرنے کے بعد قرآن مجید کی عظمت کو بیان کیا گیا کہ قرآن منزل من اللہ ہے، انہ لتنزیل رب العالمین، وہ رب العالمین کی طرف سے اتارا گیا ہے۔ دوسری بات یہ کہی گئی کہ روح الامین جبرائیل امین کے ذریعے سے اتارا گیا۔ تیسری بات یہ کہی گئی علی قلبک، آپ کے سینہ اطہر پر، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر پر اس کو اتارا گیا۔ اور چوتھی بات یہ کہی گئی کہ بلسان عربی مبین، کہ اسے عربی مبین میں اتارا گیا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا انذر عشیرتک الاقربین، اپنے قرب و جوار کے، اپنے جو عزیز ہیں، اپنے رشتہ دار ہیں، جو قریب ترین لوگ ہیں، انہیں اللہ کے خوف سے ڈرائیے۔ اس تفصیل کے بعد یہ بتایا گیا کہ شعراء وہ لوگ کہ جو برے اشعار کہتے ہیں، جن کے اشعار کا محور اور مرکز دنیا اور دنیا کی چیزیں ہوتی ہیں، فرمایا یہ لوگ وہ ہیں کہ جو یتبعہم الغاوون، یہ جو ہے وہ گمراہی میں بھٹکے ہوئے ہوتے ہیں اور گمراہی کی پیروی کرتے ہیں، اور گمراہ لوگ ہی ان کی پیروی کرتے ہیں۔ یہ ساری تفصیل بتا کر کے اس سورہ مبارکہ کا اختتام کیا گیا۔ تیسرا حصہ اس پارے کے اندر، پارہ نمبر 19 میں، وہ ہے سورۃ النمل کا۔ سورۃ النمل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند انبیاء علیہ السلام کا ذکر کیا،
نمبر 1 حضرت موسیٰ علیہ السلام، نمبر 2 حضرت داؤد حضرت علیہ السلام، نمبر 3 حضرت سلیمان علیہ السلام، چوتھا تذکرہ حضرت ہود علیہ السلام، اور پانچواں تذکرہ حضرت صالح علیہ السلام۔ ان نبیوں میں سے خاص طور پہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ قدر تفصیل سے کیا گیا۔ ان کے اور ان کے عبادت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو یعنی حضرت داؤد اور سلیمان کو ہم نے بڑی فضیلتیں عطا فرمائی۔ جناب سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑی نعمتوں سے نوازا، بادشاہت نصیب فرمائی، اور آپ کو خاص طور پہ انسانوں اور جنات پر بادشاہت نصیب فرمائی، اور آپ کو ایک اور خصوصیت بھی دی، اور وہ یہ تھی کہ پرندوں اور چرندوں کی بولیوں کو آپ جانتے اور سمجھتے تھے۔ ایسے ہی ایک واقعے کو قرآن پاک نے بیان کیا ہے، اور اس واقعے کو کہتے ہیں واقعہ نمل، یعنی چیونٹی کا واقعہ۔ آپ اپنے لشکر کے ساتھ ایک جگہ سے جا رہے تھے، تو چیونٹیوں میں سے ایک چیونٹی نے اپنی دوسری ساتھیوں سے کہا کہ ادخلوا مساکنکم، اپنے اپنے بلوں میں چلے جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں سلیمان اور ان کا لشکر جو ہے وہ رون ڈالے۔ سلیمان علیہ السلام نے ان کی بولی سنی تو اللہ کا شکر ادا کیا، اور پھر کہا کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے چیونٹیوں کی بولی سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ دوسرا واقعہ پرندوں کے حوالے سے، آپ کی مجلس میں ہمیشہ جو پرندے ہمیشہ رہتے تھے ان میں سے ایک پرندہ ہدہد تھا۔ آپ کی مجلس میں ایک دن اسے آپ نے نہیں پایا، تو آپ نے اس کے آنے کے بعد پوچھا کہاں تھے؟ اس نے جواب دیا ایک ایسی بستی ایک ایسی قوم پر سے گزر ہوا کہ جس کی بادشاہ ایک ملکہ ایک جو ہے وہ خاتون ہے، یا بادشاہ ایک خاتون ہے، اور وہ لوگ جو ہے وہ سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میرا یہ خط لے جاؤ، چنانچہ وہ خط لے جایا گیا، اور اس خط میں یہ لکھا تھا کہ کسی قسم کا عدوان اور تجاوز کیے بغیر فرمانبردار بن کر کے آ جاؤ۔ ملکہ بلقیس تو ایسے نہ آئی، لیکن آپ نے اس کا تخت بھی اٹھوا کر اپنے پاس بلوا لیا، اور پھر جب اس کو دوبارہ پیغام دیا گیا اس کے قاصدوں کی طرف سے تو وہ آ گئی، اور جب آئی تو آپ کی جو آپ کا مسکن تھا، جو آپ کا تخت تھا، جو آپ کا محل تھا، اس کی چکا چون جو معاملات تھے انہیں دیکھ کر کے ملکہ بہت متاثر ہوئی، اور اسے اپنی بادشاہت بڑی حقیر سی نظر آئی، اور یوں پھر اس نے اسلمت مع سلیمان کہ حضرت سلیمان علیہ السلام پر اس نے ایمان کا اظہار کر دیا اور اسلام کو قبول کر لیا۔ یہ قصے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیے ہیں 3، اور ان قصوں کو بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھایا ہے کہ اللہ کی قدرت ہی اصل قدرت ہے، جسے چاہے وہ طاقت دے، جسے چاہے وہ طاقت اس سے چھین لے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن فہمی کی توفیق نصیب فرمائے، قرآن پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔